अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता पर जंग के जो बादल हैं वो दोबारा से मंडलाना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका जो है वो ऑपरेशन फ्रीडम दोबारा शुरू करने की बात कह रहा है, धमकियां लगा रहा है, जबकि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो अमेरिका को किसी किस्म की फेस सेविंग देता हुआ हमें नज़र नहीं आता। यही वजह है कि अब ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठना है ये तय करने के लिए हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो मोहसिन नकवी साहब वो ईरान के दौरे पर गए। देखें ये इसमें क्या पेशरफ्त हमारे सामने आती है। अभी कोई वाज़े और डिटेल चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, इस पर भी बात करेंगे आइंदा प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मामला है कि वो जो मुल्क के सियासी मंजरनामे पे हलचल हुई है, दो मेजर उसके पोर्शंस है। एक ये कि जो वोटर लिस्ट है उसको 18 साल से 25 साल करने की जो बाज़गश सुनाई दे रही है, हुकूमती साइड से इस पर बात की गई, फिर उसके बाद उससे इनकार कर दिया गया। और दूसरी जो अहम बात है वो है 28वीं आइनी तरमीम। ये 28वीं आइनी तरमीम है क्या? और अगरचे के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि हमसे इस पर कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन हमारे पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं छुपे छुपे या दबे दबे अल्फाज के अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्कशंस जो हैं वो हो रही हैं। वोटर्स की उम्र जो है ये इस पर बात करने के लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले हमें ज्वाइन किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने, वो सरबराह हैं पिलडाट के। तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर शाहिद मसूद हमारा साथ देंगे, खुदज़ादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी से होंगे, और नसीम सिद्दीकी साहब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं अहमद बिलाल साहब सबसे पहले आपके पास इसलिए आना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता इंतखाबात में चूँकि आप ये सारी चीज़ें जो है इनको बड़ा थॉरली देखते हैं, डिटेल्ड आपने इलेक्शन का एनालिसिस और सर्वेज भी आपकी नज़र से गुजरे। ये जो 18 से जो 25 साल का मामला है, नून लीग को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि 18 से 25 साल की जो यूथ है वो किसी सूरत जो है, बावजूद इसके कि मरीम नवाज़ की कारकर्दगी अच्छी हो, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग नून जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करे, आइंदा इंतखाबात में आपको लगता है कि वो इनको वोट नहीं देगी, वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेगी? यही वो फियर है हुकूमत का? बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। हमें तो अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये जो वोटर्स की एज बढ़ाने का मामला है ये राना सनाउल्लाह साहब की कोई ज़ाती राय है या उनके कुछ दोस्तों की राय है, या जी वाकई ये हुकूमत और रूलिंग कोalition की तरफ से एक सोची समझी तजवीज़ है। जी क्योंकि इतना बज़ाहिर इतनी गैर माकूल किस्म की तजवीज़ है कि इसका नुकसान तो बहुत होगा, नौजवान भी नाराज़ होंगे और दुनिया भर में एक मैसेज ये जाएगा कि हम नौजवानों की पार्टिसिपेशन नहीं चाहते और हमारा सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है। यानी एक दफ़ा कम करके 18 साल पिछले 5-6 इलेक्शन में उसके ऊपर करवा भी लिए और फिर उसको बढ़ाना ये मज़ाक़ा खेज़ होगा, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। आपने जिस तरफ इशारा किया है कि पिछले बिल्कुल ठीक है 2024 के इलेक्शन में जो एग्ज़िट पोल हुए थे जी उसके मुताबिक इस एज ग्रुप के लोगों का सबसे ज़्यादा जो वोट थे 35% वो पीटीआई को गए थे, और कोई पीएमएलएन को तकरीबन 25% 25% के करीब गए थे, ठीक और पीपल्स पार्टी को तकरीबन 14% के करीब गए थे। तो ठीक इसका मतलब है, लेकिन आप ये देखिए 2013 में ये सूरत हाल बिलक्स थी। यानी उस वक्त पीएमएलएन को 35% नौजवानों के वोट मिले थे अच्छा और पीटीआई को 26% के करीब मिले थे। ठीक बात इसका मतलब है ये चीज़ें वक्त के साथ बदलती भी रहती हैं। और उसके साथ दूसरी बात ये भी है कि ये सिर्फ 18 से 25 साल के लोग ही सिर्फ पीटीआई को देने में मेजॉरिटी नहीं थी, बल्कि ये बाकी जो एज ग्रुप्स हैं, मसलन ये कि 25 से 35, 35 से 45, जी जी 45 से 49, इनके अंदर भी पीटीआई की मेजॉरिटी थी। अगरचे वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई, और एक ही एज ग्रुप था जिसके अंदर पीटीआई को कम वोट मिले थे, वो +50 का एज ग्रुप था। ठीक है। तो इसलिए आप अगर ये वजह मान ली जाए तो फिर तो आपको सिर्फ +50 को ही वोट देने का हक देना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई एक यानी भोली सी सिर्फ बात आपके पास वोट का हक होगा, हम सारे जो है वो वोट की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सर मुझे अहमद बिलाल साहब इसमें एक्चुअली थॉट प्रोसेस का भी मसला है। हमारे यहाँ ये अमूमन कोई मसला सामने दरपेश हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो मसला ही ख़त्म कर दें, यानी हम उस मसले का हल नहीं तलाश करते। यानी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून लीग को ये देखना होगा कि 18 से
25 سال کی جو بھی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے اس کی، وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. جین زی اپنی جگہ پر ہے، لیکن 18 سے 25 سال کا جو ایج گروپ ہے دنیا میں، یہ ایج گروپ جو ہے وہاں پہ لوگ سی ای اوز بن جاتے ہیں. وہ اتنے ذمہ دار ہیں اور اس حد تک وہ ڈیفائننگ اس کے اندر رول کردار اپنا جو معاشرے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اگر اس کو ہم یہ بجائے اس کے کہ اس کا سلوشن ڈھونڈا جائے، کوئی سیاسی جماعت میں، اٹس ناٹ اباؤٹ مسلم لیگ نون، اگر یہ پی ٹی آئی کر رہی ہو، پیپلز پارٹی کر رہی ہو، کسی بھی سوچ پارٹی میں یہ سوچ ہو، تو ایکچولی یہ کتنا ڈھنٹ کر سکتی ہے اس پارٹی کو اور اس کے آنے والے جو بھی اس کے بعد لوگ اس سے ناراضگی کی آپ نے بات کی ہے. میرا تو خیال ہے لوگ پارٹی کی طرف دوبارہ جو ہے وہ رجوع ہی نہیں کریں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ان کو سوچنا یہ چاہیے جیسے آپ نے تجویز کیا ہے کہ یہ لوگ جو 2013 میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ 2024 میں اور 2018 میں ان کے ساتھ کیوں نہیں رہے. ہاں جی. تو اس کا تجزیہ کریں، اس کے اندر اپنی تبدیلیاں کریں، اس کے مطابق ان کو اپیل کریں. اس کی بجائے آپ آپ نے یہ ووٹرز کی ہے کتنی تعداد جو 19% کے قریب بنتی ہے ٹوٹل ووٹرز کی تعداد کی، جی اس کو ہی ایلیمنیٹ کرنے کا سوچا. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی ایک رجعت پسندانہ سوچ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ریگریسو سوچ ہے یہ. اور بلکہ یہ تھوڑی سی خوف کی علامت ہے، انلس کہ وہ کوئی ایسی ریزن دیں جو کنونسنگ ہو، جو کہ بالکل کنونسنگ ہو بھی نہیں سکتی. تو میرے خیال میں یہ پی ایم ایل این کو بہت بری طرح نقصان دے گی اب بھی اور فیوچر میں بھی، کیونکہ یہ لوگ جو اب 18 سے 25 گروپ کے لوگ ہیں، یہ بہرحال گریجویٹ کر کے اگلے بینڈز میں جائیں گے. تو جب بھی جہاں بھی یہ جائیں گے پھر یہ پی ایم ایل این کے اس فیصلے کو اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ بھولیں گے نہیں. تو ان کو یہ صدقہ جاریہ نقصان پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب، یہ جو معاملہ ہے، آپ بطور جرنلسٹ میں چاہوں گا یہ جو سچویشن ہے، ٹھیک ہے نون لیگ کا فیئر بھی ہو سکتا ہے کوئی ان کو مشورہ دینے والے ایسے لوگ ہوں، لیکن کیا یہ بات جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی ڈیموکریسی کے اندر کوئی ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والا بندہ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ 19% آف دا ووٹرز کی جو ایک بیس ہے اس کو مائنس کر کے یہ سمجھے کہ وہ جو ہے وہ اس بنیاد پر جیت جائے گا کہ یہ 19% جو ہے اس کو ووٹ نہیں دیتا، بجائے اس کے کہ اس 19% کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشاط صاحب بہت شکریہ، تمام مہمانوں کو میرا سلام. دیکھیں نشاط صاحب، ادھر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ 18 سے 25 سال آپ کر دیں گے، ووٹنگ کی اپنا جو حد مقرر کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ رزلٹ تو اپنے مطابق ہی بنانا ہوتا ہے. جو 18 سے 25 سال تک نے 2024 میں ووٹ دیے تھے، تو کیا آپ نے ان کے ووٹ کاؤنٹ کیے یا جو نتیجے آئے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا یا 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا دی گئی تھی، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. جو موجودہ سیاسی پارٹیز ہیں وہ تو اب ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں. ان کو تو ڈکٹیشن آتی ہے، ڈکٹیشن جہاں سے آتی ہے آپ کو پتہ ہے، ادارے کا قبضہ ہے، آپ کو بھی ڈکٹیشن وہاں سے آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے، سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ایک ڈکٹیشن کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ سوچ اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کوئی پسند نہیں شاید کرتا، اس لیے مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی نہ تو کوشش کرتا ہے نہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. میں خواہش رکھتا ہوں کہ کوئی ڈکٹیٹ کرے پر کرتا ہی کوئی نہیں. اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلے سیاستدان تو کر ہی نہیں رہے، کیونکہ سیاستدان اس فیصلے نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ اپنی پرفارمنس سے آگے آتے ہیں. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا باقی دیگر جماعتیں اتنی زیادہ خائف ہے تحریک انصاف سے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ میدان میں آ کے فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتی ہیں تو وہ نہیں جیت سکتی. ان کو پتہ ہے کہ کیا رزلٹ نکلے گا. اور اس میں آپ کو میں نشاط صاحب ایک بات بتا دوں، میری بڑی تحقیق ہے، روڈ شوز کی ہیں، پروگرامز کی ہیں، اس میں عمران خان سے محبت سے زیادہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کی نفرت شامل ہے. یہ جس طرح یہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں، عوام کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ایک تو پہلے سے ان کے خلاف جو ہے عوام خوش نہیں تھی، پھر جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس طرح پیرا فورسز بنائی ہے یا دوسرے ادارے جو ہے وہ عوام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو یہ نفرت بڑھتی جا رہی. تو اس میں 28 سے 25 سال کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ 50 سال بھی کر دے نا تو اس سے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ دوسری طرف ہی ڈالیں گے. ایک دفعہ تو دوسری طرف ووٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے. اب آپ یہ چوز آپ ایک دفعہ ووٹ دوسری طرف ڈلوا لیں. اور جس طرح محبوب صاحب نے کہا بالکل صحیح بات کی کہ یہ چیزیں سینیریو چینج ہوتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان کے عدم اعتماد
کہ آنے سے پہلے میں اسلام آباد میں روڈ شوز کرتا تھا تو جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ لوگ بہت حد تک خائف تھے پارٹی کے اپنے جو اس وقت الیکٹڈ ممبرز تھے وہ بھی بہت پریشان تھے, وہ لوگوں میں جا نہیں سکتے تھے. میں پہلے آنا چاہ رہا تھا بیرسٹر صاحب آپ کے پاس, لیکن میں چاہوں گا کہ اب ایک بات ایسی کر دی ہے نسیم صدیقی صاحب نے, خلزادہ چٹان صاحب, کیا واقعی آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے پی ٹی آئی سے کہ وہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے, اور جو الیکشن ہوتے ہیں یا جو الیکشن آئندہ ہوں گے اس میں آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نسیم صدیقی صاحب کا کہنا ہے بس ایک ادارہ طے کرتا ہے اور جو وہ طے کر لیتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہمیں نہ کسی سے خوف ہے نہ کسی سے کوئی ڈر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف ہو, شفاف ہو, اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے, اس میں نہ کوئی اور ادارے مداخلت کرے. ہمارا سیاست جو ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے. ڈرتے تو وہی لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہمارے منشور میں تو لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو صحیح طریقے سے چلانا ہے, اگر اس ملک کے جو وسائل ہے ان سے فائدہ اٹھانا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے, تو اس کے لیے آپ کو دو کام کرنا پڑے گا. ایک صاف اور شفاف الیکشن, جس کا مرضی جس کو ووٹ دینا چاہے, جس کو اقتدار سونپنا چاہے اس کو اقتدار دے دے. اور دوسرا یہ کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے. جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کریں گے, جب تک ہم جمہوری اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, جب تک ہم اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے, ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کبھی اقتدار کا خواہش کیا ہے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ جمہوری ادارے مضبوط ہوں, ملک آئین اور دستور کے مطابق چلے. میرے پی ٹی آئی کے بھائی نے جو کچھ کہہ دیا تو میرے بھائی کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کا لیڈر تو آج بھی اس آسرے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ آئین بھی باڑ میں جائے, 18ویں ترمیم بھی باڑ میں جائے. میرے ساتھ آرمی چیف مذاکرات کرے, میرے ساتھ ڈی جی آئی مذاکرات کرے, اور وہ جس طرح اس ملک کو چلانا چاہے اس کو چلائے, صرف مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے, ہمیں وزیر اعظم بنائے. ہم کسی کے کندھوں پہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے ہیں. اگر ہم بننا چاہتے تو بلاول صاحب تو اس بار بھی وزیر اعظم بن سکتا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس ملک میں اقتدار میں آئے وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے, اور اس ملک کو ہم چلائیں. اس ملک میں آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے. خلزادہ صاحب, آئین میں ہر ادارے کا خلزادہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صاف اور شفاف الیکشن ہیں اس کو کرانے کے لیے اب تک یہ جو اب موجودہ ٹینیور ہے اس وقت, مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی بطور حکمران جماعت کوئی عملی قدم اٹھایا گیا ہے اسمبلی کے اندر, یا یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں؟ کیونکہ ہر الیکشن کے بعد جو ہارنے والا ہے وہ جیتنے والے کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے, اور پچھلی کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ سلسلہ کہیں رکے گا؟ یہ ہم نے بار بار کوشش کیا ہے. ہم نے 18ویں ترمیم میں کوشش کیا تھا دو کاموں کے لیے, کہ یہ ایک ہم اس طرح قانون سازی کرے کہ آنے والا الیکشن صاف ہو, شفاف ہو, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس ملک میں اس طرح کا احتساب کا ادارہ ہو کہ جج, جرنیل, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے, کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو نیب کی طرح جو ماضی میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اس طرح اس ادارے کا استعمال نہیں ہو. لیکن اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, وہ عمران خان ہے. عمران خان کہہ رہے کہ میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے, میں نے سیاستدانوں سے بیٹھنا نہیں ہے. اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں تو یہ دو کام سیاستدان کر سکتے ہیں. آنے والے الیکشن کو بھی صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں, اور اس ملک میں اس طرح کا ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دوست بیرسٹر شاہد صاحب ہیں, اپنا مسعود صاحب, شاہد مسعود صاحب, یہ جو خلزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو پی ٹی آئی خود ہے, کیونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے, وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتی. جب تک آپ لوگ خود مل کر
اس معاملے کو فیئر اینڈ فری الیکشن کے معاملے کو انشور نہیں کریں گے تو پھر کیسے جو ہے آپ بلیم کریں گے کل جب آئندہ انتخابات ہوں گے اور اس کے نتائج آئیں گے تو جو ہارنے والا ہے وہی ہمارے یہاں جو روایت ہے وہ جاری رہے گی, قائم رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ نوشاد صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو. اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں جو پہلے احمد بلال صاحب نے اور صدیقی صاحب نے بات کی اور جو آپ نے ایک آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی, میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا. جی پلیز. لیکن کچھ حقائق ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنے پڑیں گے. آج پاکستان کی کل آبادی کا مور دین 20% جو ہے وہ یوتھ کے اوپر مشتمل ہے, جو 18 سے 24 سال کا نوجوان بچہ ہے, بچی ہے, اور یہ تعداد بنتی ہے کوئی 2 کروڑ 30 لاکھ. اور قومیں دعائیں مانگتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا لمحہ آئے جب ہماری زیادہ تر جو ہے قوم وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہو, کیونکہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے, ان کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے, وہ آگے جانا چاہتے ہیں. آج دیکھیں آپ کے اس ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو بچہ 18 سال کا ہو جائے گا وہ دنیا کی ہر کام کر سکتا ہے. وہ شادی کر سکتا ہے, وہ اپنے فیملی کو چلا سکتا ہے, وہ جاب حاصل کر سکتا ہے, وہ پاسپورٹ لے کر بیرون ملک جا سکتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے جو سپرویژن ہے, گارڈین شپ ہے, اس سے نبرد آزما ہو جاتا ہے, وہ اپنی فیملی پوری کی پوری چلا سکتا ہے, وہ ایون وہ بچے پیدا کر سکتا ہے, وہ بارڈرز پہ جا کے جو ہے وہ لڑ سکتا ہے, فوج کے اندر بھرتی ہو کے وہ سی ایس ایس کر سکتا ہے. کوئی اس طرح کی قدغن نہیں ہے, لیکن صرف اگر اس کے اوپر قدغن ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. یہ کس قسم کی منطق ہے, یہ کس قسم کا پولیٹیکل وزڈم ہے, یہ کس قسم کا آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ 2 کروڑ 30 لاکھ بندے کو جو ہر طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے. دیکھیں امریکہ کے اندر جب 26ویں یہ قدغن ہے نہیں, یہ قدغن لگانے کی بات ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ سوچ لیتے ہیں تو یہ کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس میجورٹی 2/3 تو ہے, جس طرح بھی انہوں نے لی ہے اس کی بھی لیجیٹیمیسی کے اوپر, اس کی بھی جو ہے چیزوں کے اوپر سوالیہ نشان تو بہت سارے موجود ہیں. ہمیشہ سے ہی رہے ہیں سر. اور 27 آئینی ترامیم ابھی تک تو سپریم کورٹ کے اندر وہ انڈر چیلنج پڑی ہوئی ہیں, اور 28ویں کی بات ہو رہی ہے. تو بتائیں میں کیوں نہ کہوں کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر جاتے ہیں, ان کو نہیں فرق پڑتا کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا سوسائٹی کے اوپر. دیکھیں میں آگے بات کرنے لگا تھا, امریکہ کے اندر جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی نا جی, تو اس وقت یہ ویتنام وار تھی, اور اس وقت ایک پرنسپل تھا جو ایک سلوگن بن کے سامنے آیا, اولڈ انف ٹو فائٹ, اولڈ انف ٹو ووٹ. اب یہ جب چیز نکلی تو اس کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم ہوگی آئینی کانسٹیٹیوشن کے اندر, جس کے اندر 18 سال کے بچے کو یا نوجوان کو ووٹ کا حق امریکہ کے اندر دے دیا. آج پوری دنیا کے اندر صرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک واحد ریاست ہے جس کے اندر 25 سال والا قانون ہے. باقی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 18 سال کے بچے نوجوان کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دے. اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں صدیقی صاحب سے بھی ایگری کروں گا, احمد بلال صاحب سے بھی ایگری کروں گا کہ صرف ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسی کمیونٹی ہے, یہ نوجوان جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو ڈسفرینچائز کر دیا جائے. آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, آپ نے پہلے پولیٹیکل جو ہے ارینا سے آپ نے اسٹوڈنٹس یونین کو غائب کیا. آج جو نرسریز ہوتی تھی پولیٹیشنز بننے کی پاکستان کے اندر, جنہوں نے بڑے بڑے نام پیدا کیے, آج وہ نرسریز بند پڑی ہیں, آج اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہے. اب تو آپ اسٹوڈنٹس کو ویسے ہی سارے معاملات سے ڈسفرینچائز کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات آپ نے کی بات کرنے کی, دیکھیں سوال تو آپ نے اخونزادہ صاحب سے یہ کیا تھا کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے کر کیا رہے ہیں. یہ حکومت کے اندر ہے, 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے, ہمارے ساتھ اس معاملے کے اوپر مشاورت کرنے کی ضرورت نہ ان کو تھی نہ ہے اور نہ یہ سمجھیں گے. تو یہ خود 2/3 کے ساتھ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی قانون پاس کر دینا. قانونی امینڈمنٹ وہ تو ضرور لے آئے, وہ بھی آپ نے ماننی نہیں ہے. پھر کمیشن ریٹائرڈ بیٹھا ہے. یہ آپ جو آئیڈیا دے رہے ہیں بیرسٹر صاحب, یہ خنزادہ صاحب کو جو آپ آئیڈیا دے رہے ہیں یا حکومت کو آئیڈیا دے رہے ہیں, انہوں نے کر دینا ہے, پھر آپ نے کہنا ہے, پھر آپ نے ماننا نہیں ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا جی کہ آپ نے جو پہلے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے جو آپ نے ایک ریٹائرڈ الیکشن کمیشن پورے کے پورے کو آپ نے ایکسٹینشن دے دی اور فار دی ریسٹ آف لائف دے دی.
کہ جناب جب تک نیا الیکشن کمیشن نہیں آتا آپ بیٹھے رہیں, آپ کو کوئی نہیں چڑھے گا. 2 سال سے اوپر ہو گئے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ریٹائرمنٹ کی ایج سے بھی اوپر نکل گئے بیٹھے ہوئے. سر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تو کوئی رول ادا کرتا ہے نا اسمبلی میں, وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں گزارش کرتا ہوں جی. 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے اندر آپ نے دیکھا لیڈر آف دی اپوزیشن موجود تھا, کیا ہوا, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم نے جو ہے بے تحاشا کوشش کی دونوں سیشنز کا, کیونکہ ہم ان گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہونا نہیں چاہتے تھے جس کے اندر بیسک پلر آف دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 2A which talks about independence of judiciary that has to be secured at any cost. کیا آج انڈیپینڈنٹ جوڈیشری موجود ہے؟ آپ نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کر کے آرٹیکل 175 ٹل آرٹیکل 210 یہ سارا کے سارا سپریم کورٹ کو ہی اڑا کے رکھ دیا اور ایک ایسی عدالت لے کر آ گئے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن وہ چلیں وہ تو دیکھیں 2 تہائی دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک 2 تہائی اکثریت رکھنے کے پاس یہ چونکہ آئین ہی یہ گنجائش دیتا ہے کہ جو 2 تہائی اکثریت رکھتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. میں ذرا تھوڑا سا احمد بلال محبوب صاحب نے ذرا جانا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے احمد بلال محبوب صاحب, یہ این ایف سی صرف اس کا ایک مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ رہ گیا وہ بھی اس 28ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنے گا. حکومت اگرچہ انکاری ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, وزیر قانون کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن طارق فضل صاحب سے جب بات ہوتی تو وہ کچھ اور بات کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ کچھ اور بات کہتے ہیں. حکومت خود جو ہے یہ جان بوجھ کر یہ جسے کہتے ہیں نا وہ دونوں طرف کی باتیں اس لیے کر رہی ہے کہ اب وہ مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے قوم کو, یا واقعتاً یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے یہ اس کی کوئی بازگشت ابھی نہیں ہے یا یہ ابھی نہیں ہوگی؟ دیکھیے میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم وہ لے کے آئیں گے تو ضرور, پتہ نہیں کتنی جلدی لائیں گے اور اس کے کنٹینٹ کیا ہوں گے, کیونکہ یہ بارہا چند چیزیں کہہ چکے ہیں کہ یہ وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس شاید اتفاق رائے نہیں تھا, نمبرز نہیں تھے, یا وہ قسطوں میں کرنا چاہتے تھے کہ اکٹھا کو بہت بڑا پیکج لانے کی بجائے ذرا ٹھہر کے کرتے رہیں. دیکھیے یہ این ایف سی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو بہت عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اعتراض رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اعتراض ہے کہ اب یہ صوبوں کا جو ایلوکیشن ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور مرکز کا اتنا کم ہو گیا ہے کہ مرکز جس دن بجٹ پاس ہوتا ہے پہلے دن سے ہی اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ پہلے دن سے ہی یوں سمجھیے کہ وہ ایک ہاں وہ وائبل ہی نہیں ہوتے, تو ان کو قرض لینا پڑتا ہے. تو ان کی خواہش یہ ہے کہ صوبوں کے جو اور صوبے اس کے مقابلے میں بہت کمفرٹیبل ہیں ریلیٹیولی, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کا جو ایلوکیشن ہے وہ کسی طریقے سے اگر آپ یا تو اسے کم کر کے مرکز کا بڑھا دیں یا پھر کچھ ذمہ داریاں صوبوں کی بڑھا دیں. تو یہ کام جو ہم نے ماضی میں سنا ہے وہ یہ کہ وہ جو آرٹیکل 160 کا کلاز ہے 3A جس کے مطابق 18ویں ترمیم میں یہ طے پایا تھا کہ صوبوں کی ایلوکیشن کم نہیں ہو سکتی, بڑھ سکتی ہے, تو اس کو چینج کرنا بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے ایک مسئلہ, اس کا حل کیا ہے, یہ آپس میں ڈائلاگ کریں گے, کوئی اتفاق رائے پیدا کریں گے تو پھر ہوگا. لیکن اگر یہ اپنی مرضی کر کے اس کو اسٹیم رول کر دیں گے تو میرا خیال میں پیپلز پارٹی کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے, 2/3 میجارٹی کا معاملہ نہیں. پیپلز پارٹی کی اگر کنسنٹ نہ ہو تو یہ پھر ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ یہ کر گزرے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. قومی اسمبلی تو کھینچ تان کے 2/3 میجارٹی کر لیں گے, لیکن سینٹ میں کہاں سے آئے گی, وہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے بغیر ہو بھی سکتا ہو تو بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا, آپ نے ملک کے اندر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے ہر چیز کرتے چلے جانا ہے. خیبر پختونخوا کا ایک صوبہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور آپ پیپلز پارٹی 2 صوبوں میں رول کر رہی ہے, ایک سندھ ہے اور ایک بلوچستان ہے. تو وہ بھی اگر آپ ان کو بھی ناراض کریں گے اور ان کی مرضی بھی شامل نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ صرف پنجاب کے بیسس پہ آپ نظام چلانا چاہتے ہیں تو بہت نقصان دہ ہوگا. ہم نے ماضی میں بہت نقصان بھگتا ہے
تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک اتفاق رائے نہ ہو، خصوصاً پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس وقت تک اس کو بالکل آگے نہیں بڑھانا چاہیے جب تک اور اس پہ کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، کوئی اتنی جلدی کی ضرورت بھی نہیں ہے، الیکشن تو ابھی 2-2.5 سال دور پڑے ہیں، جی اس کے لیے آپ ہوم ورک کریں اور اتفاق رائے پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو خنزادہ صاحب چٹان صاحب سے پوچھیں گے کہ کس حد تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ 28ویں ترمیم کے یہ جتنے مدرجات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ کس حد تک اس کا ساتھ دے سکتی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گی پیپلز پارٹی کے لیے۔ ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔